अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। वक्त गुजरते के साथ साथ हुकूमत की तरफ से इस्तराबी कैफियत में इजाफा होता नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो लगता यह है कि उनके बुरे दिन ख़त्म होने के करीब हैं। और ये शनीद इसलिए भी वाज़े नज़र आती है क्योंकि अदालतों की तरफ से जिस किस्म का माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है, उससे कुछ ब्रीथिंग स्पेस बकौल PTI के उनको ज़रूर मिल रहा है। लेकिन अब ये भी वाज़े होता जा रहा है कि हुकूमत को अपनी हिकमत अमली में कोई वाज़े तब्दीली लानी पड़ेगी। अब देखना ये होगा कि FIA के हवाले से ख़ास तौर पर आज का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी फैसला जो जारी किया गया, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की ट्वीट का हवाला देने की कोशिश की गई थी, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो अव्वलीन लीडरान थे, जब वो पेश हुए तो लग ये रहा था कि शायद उनसे सख्ती बढ़ती जाएगी, लेकिन तस्वीर उसके बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आई और उनको सिर्फ फैसिलिटेट करने की बात की गई कि FIA के सामने और रूबरू उनको पेश होना चाहिए और अपना मौक़िफ़ देना चाहिए और जमात का मौक़िफ़ भी देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर माजी के केसेस का हवाला दें तो चाहे साइफर का केस हो, चाहे तोशाखाना का केस हो, उसमें वाज़े तौर पर बानी चेयरमैन के लिए रिलीफ की गुंजाइश पैदा हो रही है। लेकिन इसमें एक तनकीदी पहलू ये भी है कि हुकूमत की तरफ से भी जो प्रोसिक्यूशन है वो इंतहाई कमज़ोर और फ्लॉज से भरपूर नज़र आती है। आखिर इसकी वजह क्या है और इस पर कितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे फ़ायदा उठा सकती है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली क्या हो सकती है उन केसेस पे जिनके फैसले अभी नहीं आए हैं, और उन केसेस पे भी जो कि अभी पाइपलाइन में है और बनने जा रहे हैं बानी चेयरमैन के खिलाफ। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली शहराम तरकई साहब, बहुत शुक्रिया से स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए। एक बड़ा टारगेट था शायद, मेरा ख्याल है कि साइफर के हवाले से हुकूमत के पास कि उस केस को पाइल अप कर सके PTI के चेयरमैन के खिलाफ, लेकिन बिलाखिर जो नैरेटिव आपका था वो जीतने में आप कामयाब तो हो गए, लेकिन नज़र नहीं आ रहा ऐसा कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। शुक्रिया जी। बिल्कुल साइफर केस हमारा नहीं, कौम की जीत है, क्योंकि एक बिल्कुल बेबुनियाद केस जिसके ख़िलाफ़ साजिश हुई उस पर आपको केस बना दें और उसको आप बंद रखें, तो अगर अदालतें इंसाफ करती रहीं तो सिर्फ खान साहब को नहीं, बड़े लोगों को फ़ायदा होगा और कौम अपने पैरों पे खड़ी होगी। जहाँ तक खान साहब की रिहाई की बात है, ऑलरेडी उन पे अभी इद्दत का केस फ़ाइनल होने वाला था, उसको फिर ऊपर भेज दिया केस को, बजाय ये कि डिसाइड करे। तो बड़ा ऑब्वियस है कि वो खींच रहे हैं कि किसी तरीके से खान साहब को ज़्यादा अरसे तक या जितना हो सकता है उतना उसको जेल में रखे। लेकिन यह है कि इससे एक तो खान साहब का हौसला नहीं टूट रहा, माशाल्लाह खान साहब और भी तकड़े हैं, कमिटेड हैं, उनको क्लैरिटी है, पार्टी भी को बड़ी क्लैरिटी है। हाँ, हम पे लोगों का प्रेशर है कि हम तहरीक चलाएं और ख़ान साहब को निकालने में अपना पूरा किरदार अदा करें, वो असम्बली के अंदर भी हो, वो असम्बली के बाहर भी हो, और कंटिन्यूसली पार्टी इसी मोड की तरफ जा रही है। और इसी वजह से वो जो हमारा अलायंस भी बना है रूल ऑफ लॉ के लिए, बेसिकली सिर्फ खान साहब नहीं है, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जिनके साथ, और ख़ान साहब क्योंकि लीडर हैं इस कौम के, तो उनकी वजह से अगर रूल ऑफ लॉ सही तरीके से कानून इम्प्लीमेंट होता है, अदालतें सही फ़ैसला करती हैं और एक मूवमेंट बनती है जो कि पूरी कौम उसमें खड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह, जिस तरह 8 फरवरी को खड़ी हुई। अब लोगों को मुझे लगता है कि, और हम समझते हैं कि सिर्फ बातों की हद तक नहीं, प्रैक्टिकली लोग निकलेंगे तभी जाके गवर्नमेंट को होश आएगा। अदरवाइज माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अब इसमें अगर मैं अभी वापस अदालती केसेस के ऊपर आऊँ, एक मसला ये दरपेश है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लोग ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो फैसले आ रहे हैं PTI के हक़ में, चाहे वो क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर हम जाएं तो जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के ऊपर रिजर्वेशन है PTI की। क्या वजह है इसकी? उनको क्यों मौका नहीं दिया जा रहा? वैसे उनके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों है? देखिए, हम समझते हैं कि आपने 14 बंदों का एक जजमेंट है, वो तो बाइंडिंग है, हम उसको हमने कीमत भी अदा की कि हमारे निशान लिया गया, हमने PTI फॉर्म में लिखा, फिर भी एक्सेप्टेबल नहीं था, हमसे पार्टी ली गई, हमसे निशान लिए गए। इवन देन उस फैसले के ख़िलाफ़ कौम ने अपना फ़ैसला दिया 8 फरवरी को, और आपने हमें जो भी निशान हमें इलेक्शन कमीशन ने अलॉट किए, एक बल्ला नहीं था, 50 निशान थे, लोगों ने अपने अपने निशान, ये कौम ने साबित किया कि खान साहब बेगुनाह है। जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब की बात है, हम समझते हैं, पार्टी समझती है कि वो फ़ैसला इंसाफ में मबनी नहीं था। उसकी वजह यह है कि एक 14 लोगों का जो रिजर्वेशन थी कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे और उनके पूरे प्रोसेस पे, उनमें बहुत सारे लोग, बल्कि मोस्टली लोग पार्टी के मेंबर्स ही नहीं थे,
اور الیکشن ہوئے, چلیں آپ نے فیصلہ کیا وہ ٹھیک یا غلط, کیونکہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کا ہم سب کو ماننا پڑا, آج بھی ادھر ہی کھڑے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی دیکھیں الیکشن کمیشن کی جو بائسڈ اپروچ ہے, الیکشن تحریک انصاف نے دوبارہ الیکشن کیا الیکشن کے بعد, آج بھی اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا, پھر ریزرویشنز ڈال دیے, کوئی ٹائم لائنز اس دن 7 آبجیکشنز انہوں نے کیے ہیں, لیکن پچھلے کوئی ایک ہفتے پہلے یا چند دن پہلے نواز شریف کو صدر بنایا گیا چند گھنٹوں کے حساب سے, یا گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے حساب سے, آپ اس کو کوسچن نہیں کر رہے. تو اگر اس طرح کے فیصلے ہوتے رہے تو ہمارے ساتھ تو قوم کھڑی ہے, وہ آج ہو یا کل ہو یا سال بعد ہو, اس کا ریئیکشن دوبارہ پھر آئے گا. یہ مطلب یہ طوفان ہے, اس کو آپ دبا نہیں سکتے, ایک دفعہ سے دبائیں گے دوسری جگہ سے نکل آئے گا. لیکن یہ کہ قوم کو کلیئرٹی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ یہ جو ریزرو سیٹس کی بات چل رہی ہے, اس میں فیصلہ اگر انصاف پہ مبنی ہوگا تو یہ تحریک انصاف کے حق میں آئے گا. لیکن میری عرض یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات درست ہے, بالکل ٹھیک ہے, عوام نے اس کا رسپونڈ تو کرنا ہے, لیکن جو ناقدین ہیں پی ٹی آئی کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے اتنے عرصے میں آپ لوگ ایک پورا الائنس بنا چکے ہیں احتجاج کے نام کے اوپر, لیکن ابھی تک کوئی جلسہ, کوئی کیمپین, کچھ احتجاج کی شکل میں واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا جو جتنے آپ کے اتحادی ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ کم از کم خیبر پختونخوا میں تو ایک کچھ اس قسم کی چیز ہونی چاہیے تھی نا, جس سے ایک پاور شو ہو سکتا پی ٹی آئی کا. ابھی تو ایک سوات میں جلسہ آ رہا ہے, وہ ہم کر رہے ہیں, ہونے جا رہا ہے. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں جلسہ مانگا, انہوں نے رواد میں دیا, ڈی ایچ اے میں دیا. مطلب ڈی ایچ اے یہ مطلب ایک بیوقوفی کی حد تک آپ عجیب فیصلے کرتے ہیں نا, کہ آپ نے ہمیں اسلام آباد سے نکال دیا, پھر آپ نے ڈی ایچ اے میں ڈال دیا. ڈی ایچ اے کسی ڈی سی کے انڈر نہیں آتا. آپ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ جی ہم میں برداشت کا مادہ نہیں ہے, ہم آپ کو جلسے نہیں کرنے دیں گے, ہم آپ کو جلوس نہیں کرنے دیں گے. کیا جلسہ جلوس نہ کرنے سے یا تحریک انصاف جلسہ نہ کرنے سے لوگوں کی ہمدردیاں ہم سے ختم ہو جائیں گی اور ان کے ساتھ ہو جائیں گی؟ یہ بالکل نہیں ہوگا. اگر یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو, انہوں نے ساری عمر یہ ڈرامے کیے ہیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگ ہیں, ایون دو کہ یہ فارم 47 والے ہیں, ان کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ جس طریقے سے آئے ہیں ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن اگر یہ ان میں دم ہے گورنمنٹ میں تو ہمیں جلسے کرنے دیں, یہ ثابت کریں کہ یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ہم سے بات کریں. آپ میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, آپ میں برداشت کا مادہ نہیں ہے, آپ سچ نہ سن سکتے ہیں نہ سچ کہہ سکتے ہیں, آپ کی انٹیگریٹی ہی نہیں ہے. آپ چوری ہوئے مینڈیٹ کے اوپر حکومت میں بیٹھ کے پنجاب میں اور وفاق میں حکومت کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. اب پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ حکومت جو چلا رہے ہیں وہ ایک ٹولہ ہے جو اس ملک پہ مسلط ہے, بار بار ہو رہا ہے. ابھی بجٹ آ رہا ہے ریسنٹلی, ابھی جو یہ پلان کر رہے ہیں ملک میں دوبارہ عام لوگوں کا بیڑا غرق ہوگا, عام لوگ اور پھنسیں گے, عام لوگوں کو اور مشکلات ہوں گی. چلے, لیکن یہ تو پتہ ہے ہمیں کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے چوائسیز ان کے پاس بڑی محدود ہیں. لیکن میں واپس پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ آتی ہوں. یہ جو ٹویٹ کی گئی تھی شیخ مجیب الرحمان صاحب کے حوالے سے خان صاحب کے اکاؤنٹ سے, اب یہ ایک اور نیا مسئلہ, مطلب ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ اگلے مسئلے میں پی ٹی آئی پھنس جاتی ہے یا پھنسا دیا جاتا ہے اسے. اب یہ پوری اب اس کے خلاف میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس پہ جب ایف آئی اے کی طرف سے انویسٹیگیشن کا نوٹس گیا ہے تو اس کے اوپر اب کورٹ بھی جا رہی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیا وجوہات ہیں خان صاحب کو, یا پارٹی میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو گرے ایریاز میں کام کر رہے ہیں جو پارٹی کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہو گیا, اگر یہ کیس عدالت میں جاتا ہے تو یہ تو اوپن ہوگا. نہیں, لیکن یہ تو اب اس طرف لے کے جا رہے ہیں نا کہ پارٹی کو بین بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں پارٹی کو کیا بین کریں گے, پارٹی تو آلریڈی بلہ اپنے چھینا ہوا ہے. پارٹی کسی اس وقت کسی نام سے ہے نہیں, سنی اتحاد کونسل سے ہم جو ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو مطلب ظلم کے اوپر ظلم تو ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اگر اس میں اپنی میچیورٹی نہیں ہے, اگر ان میں برداشت کا مادہ نہیں ہے, اگر وہ سچ سن نہیں سکتے, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, وہ سچ کہہ نہیں سکتے, وہ حقائق کو سامنے رکھ کے اس طریقے کو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, مینڈیٹ چرایا, ظلم آج بھی کر رہے ہیں, کیسز آپ بھی بنا رہے ہیں, ججز کو دھمکیاں دے رہے ہیں. وزیر اعظم فارم 47 والے کھڑے ہو کے آپ اپنی پارٹی کو کالی بیڑوں کا حوالہ دے رہے ہیں. مطلب جو جج آپ کے حق میں فیصلہ کرے وہ فرشتے ہیں, جو کسی اور کے حق میں فیصلہ کر دیں, ان کی تو تاریخ رہی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ پہ پہلے بھی حملہ کیا ہے, تو یہ تو اس جوڈیشری کو مانتے ہی نہیں ہے جس میں ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے. تو مطلب کیسے پولیٹیکل پارٹی کو ہم انگیج کریں؟ بالکل صحیح. لیکن اب یہ بتائیں کہ اب آگے وے فارورڈ کیا ہے؟
آپ لوگ جلسہ تو چلیں اب شروع کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، اب اس پہ اپنے آپ کو بھی لے کے آ رہے ہیں اسٹریٹس کے اوپر بھی، لیکن وے فارورڈ کیا ہوگا؟ خان صاحب کے بارے میں اگر پی ٹی آئی میں کچھ ہفتے پہلے تک بات جس سے بھی کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ صرف کچھ دنوں کی بات ہے، خان صاحب کو ریلیز کر دیا جائے گا، لیکن بظاہر ایسا ہوتا ہوا کیا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں جو کیسز کے حساب سے جو ہر کیس اینڈ تک پہنچتا ہے، کیونکہ مزید کچھ نئے کیسز ہونے والے ہیں ان کے خلاف فائل، مطلب یہ تو پالیسی ہے نا کہ ان کو اور کیسز بنائے تاکہ ان کو اندر رکھا جائے، یہ تو ایک پلان ہے نا۔ دوسرا پلان اوپر والے کا پلان ہے، جو اللہ الحق ہے، جو پورا نظام چلانے والا وہ ہے، جو ہم تحریک چلا رہے ہیں، جو ہم بسم اللہ کر رہے ہیں، جو ہم نے جلسے شروع کیے، ہم نے اوبویسلی ایک طریقے سے ہم نے چلنا ہوتا ہے، باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو ساتھ لے کے ایک تحریک شروع ہو چکی ہے تقریباً، اس کو ابھی مومنٹم بنا رہے ہیں، اور ہم پہ پریشر بھی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ہمارا ورکر ہمیں بڑا کلیئر کہہ رہا ہے کہ آپ نکلیں، انف از انف۔ فیصلہ عوام پہ چھوڑتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شہرام ترکی صاحب، پروگرام کے سیگمنٹ میں موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک کیسز میں جہاں بانی چیئرمین کی سزائیں ختم ہو رہی ہیں وہیں ان کی رہائی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے پیدا ہوتے ہوئے، اور یہ یقیناً ان کی جماعت کے لیے خود بڑا پریشان کن ہوگا، اور اسی لیے شاید جو فائنل حکمت عملی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ سڑکوں پر آیا جائے۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد پنجاب حکومت کے 100 دن مکمل ہو چکے ہیں، کارکردگی کے لحاظ سے ضرور انالائز کریں گے، اور خاص طور پر ایک ایسے موقع پر جب خزانہ خالی ہو اور ایک کے بعد ایک منصوبے شروع کیے جا رہے ہوں، آخر یہ ممکن کیسے ہو سکے گا، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً اس وقت پنجاب حکومت کے پاس بڑی لمیٹڈ چوائسز اور ریسورسز موجود ہیں، اس میں 100 دن مکمل کرنا خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک روز پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے 100 دن مکمل کیے، تنقید اپنی جگہ، لیکن جن نامساعد حالات میں وہ کام کر رہی ہیں وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن سوال کرنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس کثیر تعداد میں وہاں پر منصوبوں کا افتتاح کیا جا رہا ہے، کیا واقعی پنجاب کی وزارت خزانہ کے پاس اور خود حکومت پاکستان کے پاس اتنا بجٹ موجود ہے یا پھر نہیں؟ یقیناً یہ منصوبے ایسے ہیں جو کہ سالوں پہلے پاکستان میں جن کا متعارف کرایا جانا شاید پاکستان کی اشد ضرورت تھا، اور بڑے دیر سے یہ سب کچھ کیا گیا، لیکن کم از کم ویژن ضرور موجود ہے، لیکن کیا پریکٹیکلی وہ ویژن شرمندہ تعبیر بھی خواب کی صورت میں ہو سکے گا یا پھر نہیں؟ یہ خود ایک بہت بڑا امتحان مریم صاحبہ کے لیے ثابت ہوگا، اور ہر قدم پر خود نواز شریف صاحب بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس پر ان کو تنقید کا ضرور سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ غلطیاں نہ ہونے کے برابر ہوں۔ لیکن اگر 100 دن کا تجزیہ کیا جائے تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ہم اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ذرا ڈیٹیل میں بات کریں اور اس پر تجزیہ اور تبصرہ جانیں، اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر صحافیار عامر الیاس رانا صاحب موجود ہیں۔ عامر صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ سر تنقید اپنی جگہ، اچھا اس کے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں زاہد گشکوری صاحب، وہ بھی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ میں عامر بھائی آغاز آپ سے کروں گی، یہ بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ نے 100 دن تو مکمل کر لیے، لیکن اگر اس 100 دن کا احاطہ کیا جائے تو منصوبے بہت ہیں، پریکٹیکل بنیادوں کے اوپر آپ کو کتنا گراؤنڈ ورک نظر آتا ہے پنجاب میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسی خاتون جو پہلی دفعہ ایم پی اے بنی، ایم این اے بنی، اور پھر ایم پی اے کا اوتھ لے کے وزیر اعلیٰ بن گئی، جن کی فیملی میں چیف منسٹری کئی دفعہ آ جا چکی، ایسے میں عثمان بزدار جو پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ رہے، پھر چند ہفتوں کے لیے چودھری پرویز الہی بھی آئے، تو حکومتیں جو ساتھ موجود تھی، تو مریم نواز کے اوپر بہت بڑا بیگیج تھا، ان پہ ساروں کی نظریں تھیں، اور میرے حساب کتاب میں انہوں نے اپنے اوپر جن لوگوں کی تنقید تھی ان سب کو غلط ثابت کیا۔ لوگوں کا خیال یہ تھا، ہمیں ہوتا ہے نا کہ خواتین کے بارے میں روٹین میں تبصرہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو میک اپ شیک اپ میں بڑا ٹائم لگے گا، دیر سے، وہ صبح سے لے کے شام تک انہوں نے، وہ پہلے دن سے لے کے پہلے ہفتے میں یہ تنقید ہوئی ہے تو چند دن کی بات ہے، وہ آج تک اس کو اسی طرح لے کے چل رہی ہیں۔ جو ہونا چاہیے تھا وہ مجھے نظر آیا کہ جن کو ہم جانتے ہیں کہ ہاں وہ اس چکر میں نہیں پڑی، ان کے اوپر کبھی لباس پہ تنقید ہو گئی کہ جی وہ پولیس یونیفارم میں کیوں آ رہی ہیں، ایلیڈ فورس میں کیوں آئی ہیں، ان کے جو 7 لوگ موجود ہیں انہوں نے سب کے لیے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنا ایک میسج دے رہی ہیں، گفتگو کرنا اور بات ہے۔ مریم نواز اپنے پروجیکٹس کے ذریعے اپنے آپ کو پروجیکٹ بالکل کر رہی ہیں بالکل کہ وہ پنجاب میں کیا کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں، ایک اور پوائنٹ بھی ہے جس پہ آپ سے آپ کی رائے چاہیے۔
زاہد یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح حوالہ دیا انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی میں گورنر ہاؤس میں گورنر کا داخلہ بند کر دوں گا، ان کی گاڑیاں بند کر دوں گا، مطلب یہ اپنی جگہ. لیکن جب پی ٹی آئی سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے خاص طور پر ایسا سی ایم اس لیے لگایا تاکہ وفاق کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دے. لیکن اگر مریم صاحبہ کے بارے میں بات کریں تو پھر ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب 100% ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، ہر وقت ہر میٹنگ میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کی پریزنس کے اوپر بھی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے قطع نظر وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں. لیکن کیا جس حساب سے منصوبوں کا افتتاح وہ کر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ 5 سال میں وہ ممکن بھی ہو سکے گا ان کو کمپلیٹ کرنا؟ دیکھیے، ایک تو آپ نے بہت اچھا ٹاپک چوز کیا ہے. میں نے چاروں جو صوبوں کی حکومتیں ہیں ان کے وزراء اعلیٰ کو لکھا تھا کہ آپ مجھے اپنے 100 ڈیز کی پرفارمنس جو لسٹ ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایک کمپیریٹیو اسٹڈی دیکھیں کہ کون سا صوبہ اور کون سا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے، کون سے گراؤنڈز پہ انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیے ہیں اور ان پروجیکٹس میں کتنی ریئلٹیز ہیں، کتنی فیزیبلٹی ہیں، کیا وہ کمپلیٹ ہو پائیں گے یا نہیں. تو اس پر جو پنجاب گورنمنٹ نے دیا ہے، پنجاب گورنمنٹ کے پاس بجٹ اگرچہ بہت نہ ہونے کے برابر تھا، جتنے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس سے اے ڈی پیز تھی وہ ساری پچھلی نگران حکومت نے آلموسٹ خرچ کر لی تھی. اگرچہ انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. اب ان کی ایک اچھی بات جو مجھے نظر آئی ہے، جو آنے والا بجٹ ہے اس میں تمام انیشیٹو انہوں نے انکلوڈ کر دیے ہیں. جو ہوم ورک انہوں نے کیا ہے، جو ان کی سینئر منسٹر ہیں مریم اورنگزیب، اگرچہ ان لوگوں کے پاس جو بھی پوری ٹیم ہے نئی ہے، یا آپ کہہ سکتی ہیں کہ پہلی دفعہ ایک صوبے کی کمانڈ ان کے پاس آئی ہے، اگرچہ ایک مومنٹم ضرور تھا پوری فیملی میں، یا شہباز شریف کے جو ایکسپیرینس تھے پورے صوبے میں اس کو وہ لے کے جا رہے ہیں. سارا پیٹرن انہوں نے اس کو فالو کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے صوبے کا اس کو آگے بڑھایا جائے اور اسی مومنٹم سے بڑھایا جائے جو 2016-17 میں تھا. اگرچہ انیشیٹو جو گورنمنٹ کی جانب سے ہوم ورک، چاہے وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ، یہ بہت دونوں امپورٹنٹ تھے، لیکن اس پہ سب سے کم توجہ ہوتی ہے. میں زاہد واپس آپ کی طرف آتی ہوں، سیگمنٹ تھوڑا سا لیمیٹڈ ہے. یہ بتائیے گا عامر بھائی کہ اب تھوڑا سا میں لیگل مسائل کے اوپر بھی آپ کی رائے چاہوں گی. یہ سائفر کے حوالے سے کچھ دن پہلے فیصلہ آیا، پاکستان تحریک انصاف نے بڑی اس کے اوپر خوشی منائی، لیکن بظاہر تو جب ان سے بات کریں ان کو لگتا ہے خان صاحب کل رہا ہو جائیں گے. ماحول میں لیکن ایسا نظر نہیں آتا کہ خان صاحب رہا ہو. عدت میں نکاح کیس کو لاسٹ مومنٹ کے اوپر شفٹ کر دیا گیا. آپ کے خیال میں کیا بظاہر جو پریشر بلڈ اپ کرنے کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر کوشش کی تھی پی ٹی آئی نے، اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور اب وہی ٹیکٹک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کی روا رکھی گئی ہے؟ اگر ہم اس کو توہین عدالت میں ہمیں نہ لے جائیں تو مومنٹم پی ٹی آئی سے زیادہ 6 ججز کے خط نے خود کریٹ کیا، اور وہ ایسے وقت میں آیا اور انہوں نے جو حوالے دیے وہ پچھلے چیف جسٹس کے تھے. سارے کے سارے معاملات جو ان ججز نے اٹھائے وہ عمر عطا بندیال صاحب کو لے کے بھی گئے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو اس کو پھر پی ٹی آئی نے آگے اٹھایا اور مل کے اب وہ جو فکرے کورٹ کے اندر آتے ہیں جج صاحبان کی طرف سے، وہ یہ اب کوڈ آف کنڈکٹ سپریم کورٹ دیکھے، ان کے اپنے چیف جسٹس دیکھیں، ہم بات کریں گے تو پھر تھوڑے سے کوسچن آ جائیں گے اس کے اوپر. یہ جو ہے نا عجیب و غریب کام ہوا ہے سائفر پہ. بالکل صحیح بات ہے کہ جس جلدی میں سزا دلوائی گئی تو ہائی کورٹ میں اس کو ٹھہرنا نہیں تھا. یہ بالکل تھا، اس کے اندر صرف ایک ان کو مل سکتا تھا جواز، اور وہ یہ مل سکتا تھا جو کہ پروسیکیوشن کی غلطی ہے کہ یہ پہلے ہی وہ کہتے اور اس کو ریمانڈ کراتے. چونکہ بحث اتنی لمبی ہائی کورٹ میں ہو چکی بھی تھی تو انہوں نے بری کر دیا. وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، یہ دیکھیں گے. لیکن ابھی جو ملٹری کے ساتھ ان کی سیدھی لڑائی ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان کی، وہ جنرل عاصم منیر کو ہمیشہ نشانہ بناتے ہیں. ابھی محمد الرحمان کمیشن رپورٹ میں بھی آغا یحییٰ کے ساتھ انہوں نے عاصم منیر کو پہ منطبق کیا ساری بات، اور وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اس پہ. تو یہ جو ہم سوچ رہے ہیں نا کہ جی یہ بری ہو رہے ہیں، تو پھر کیسز بھی تو موجود ہیں. ابھی تو نیب کا ریمانڈ جو 14 دن سے 40 دن کا کیا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو، چاہے وہ جس دن سے گئے ہیں اقتدار سے، جہاں انہوں نے امریکی سائفر کا چورن بیچنا شروع کیا تھا، اور اس فیصلے کے آنے سے پہلے وہ ٹوٹل جنرل باجوہ پہ چلا گیا. امریکہ کو تو وہ بری کر چکے ہوئے ہر الزام سے، یعنی جس کی بنا پہ مقبولیت لی تھی وہ زیرو ہو چکی. عدالتوں کے اوپر ایک بڑی آ رہی ہے کہ جی ہر کیس میں تو وہ ضمانت دیتے ہیں، 2 درجن کیسز میں ضمانت دیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو آئندہ آنے والے کیسز میں بھی ضمانت دی گئی تھی جو سپریم کورٹ نے ختم کی تھی کہ اس طرح نہیں ہوا کرتا. تو یہ سہولت کاری ایک جو الزام لگ رہا تھا وہ ثابت بھی ہو رہی تھی کہ ہاں جی ان کے لیے
قانون کے اندر بہت گنجائش پیدا کی گئی ہے. یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ تھی, 2-2 سال بیٹھے رہتے تھے. بالکل ٹھیک. عامر بھائی پوائنٹ آ گیا. میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. عامر بھائی واپس آپ کی طرف آتی ہوں. زاہد مجھے یہ بتائے گا کہ کورٹس کا تو حوالہ عامر بھائی نے بڑا طریقے سے ایلابریٹ کر دیا, لیکن یہ بھی تو ایک رائے ہے نا کہ یہ کورٹس کے اوپر اگر آپ پہلے سے ہی اٹیکنگ پوزیشن میں چلے جائیں تو پھر کورٹس بھی ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. یہی اسلام آباد ہائی کورٹ تھا, یہاں جاتے ہی نہیں تھی پی ٹی آئی, وہ پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ کا رخ کرتے تھے. لیکن اب یہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, ریلیف پر ریلیف پیدا ہونے کی اس میں گنجائش نظر آ رہی ہے. یہ جو سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا کیس ہے, اس میں جس طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو پن پوائنٹ کر کے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں اس پر آٹومیٹیکلی ایک جو حکومت کی ریزرویشن ہے کالی بھیڑوں کے نام کے اوپر, وہ کیا شکایتن ہے, یا یہ بھی ایک میسج کنوے کرنے کی کورٹس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ بھی ایک جماعت کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے ثنا, مجھے جو لگتا ہے تحریک انصاف کی جو حکمت عملی تھی وہ کامیاب ہوئی ہے. جو آپ نے دیکھا جتنی بڑی بڑی سزائیں ہوئی تھی وہ ان کو, عمران خان کو تمام تر ریلیف مل چکا ہے, اور ایک پوزیشن لی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بظاہر نظر آتا ہے. آپ نے دیکھا پوری کورٹ کے خطوط اور ساری چیزیں, اس پہ ایک ڈیبیٹ اور کنٹروورسی ہوئی. دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کھڑی ہوئی نظر آتی ہے جس میں کئی سوالات ہیں. اب تو کانٹیمپٹ آف کورٹ بھی آیا ہوا ہے مختلف پولیٹیشین کے خلاف. تو ریلیف تو انہوں نے حاصل کیا, اور گورنمنٹ کی یہ ناکامی ہے پروسیکیوشن کی سائفر کیس میں, جو بہت سٹرانگ کیس تھا. اب آگے جا کے اس کیس نے سپریم کورٹ میں جانا ہے, تو یہ کسی سٹیج پہ شاید لگے گا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ورسز سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. اس کو سپریم کورٹ دیکھے گی, اور یہ بڑا سٹرانگ کیس بن سکتا ہے سپریم کورٹ میں بھی. ابھی اس میں ہم اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ظاہر ہے جب یہ اپیل میں بات آگے جائے گی کیا ہوگا. لیکن حکومت ناکام ہوئی اپنے اس کیس میں, جو پہلا انہوں نے ہوم ورک صحیح نہیں کیا. لیکن ایک بات حکومت کی حد تک اگر 100 دن کی آپ بات کریں تو میری نظر میں حکومت کو فائنینشیل ایشوز پہ اور مہنگائی کے ایشوز پر اور پیٹرول پرائسز کم کرنے سے حکومت کو جو تنقید کا سامنا تھا, مجھے لگتا ہے ان کو ایک لیوریج ملا ہے, کچھ کمی آئی ہے. ہاں بالکل, نہیں یہ درست ہے, یہ درست ہے. اچھا لاسٹ کویسچن عامر بھائی, یہ فرمائیے گا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ عدالتیں اور ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا اس میں آپ کو واقعی سچویشن کہیں اس کا اثر زائل ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیونکہ اب تو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بیچ میں سے نکل گئی ہے, اور ایک طرف عدالتیں کھڑی ہیں اور سامنے ادارے کھڑے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کی کیفیت میں ہیں. بات ہے کہ عدلیہ ورسز اسٹیبلشمنٹ سامنے آیا ہوا ہے کہ مسلسل ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. خاص طور پہ ہم چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, وہاں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ریمارکس پاس کر رہے ہیں, جو بابر ستار صاحب کر رہے ہیں, جو اعجاز اسحاق صاحب نے کیے, آپ کو یاد ہوگا مختلف ججز نے بیانات دیے کہ 100-200 لوگ کھڑے ہو جائیں تو بات کر لیں, جاؤ پریس کانفرنس کر لو تو ہو جائے گا. اور اسی میں وہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ ضمانتیں آنے والے کیسز میں بھی دی گئیں. تو لڑائی تو موجود ہے. پہلے یہ ہمیشہ مل کے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کرتے تھے اور سیاستدانوں کو آگے لگاتے تھے. اس دفعہ پی ٹی آئی کی سپورٹ تو بالکل آ رہی ہے. زاہد بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بیشنگ بھی کر رہے ہیں, ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے سیٹس والے میں میری تو بڑی کلیئر رائے ہے جی, فیصلہ تو سپریم کورٹ نے رائے دینا ہے کہ پی ٹی آئی کی یا سنی اتحاد کو تو سیٹیں نہیں ملی. فیصلہ اس بنیاد پہ ہونا ہے کہ وہ سیٹیں تقسیم ہو سکتی تھی یا نہیں ہو سکتی تھی جو باقی حکمران اتحاد کو گئی, جس کے اندر اپوزیشن کی وہ پارٹی جس کے گھر میں پی ٹی آئی بار بار جا رہی ہے, یعنی مولانا فضل الرحمان, ان کے وکیل سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ہمیں تو یہ سیٹیں چاہیے, ہم تو لیں گے, یہ ہمارا رائٹ ہے. یہاں پہ آ کے اختلاف موجود ہے, اور یہی فیصلہ سپریم کورٹ نے بنیادی طور پہ اس نقطے پہ کرنا ہے. پہلا نقطہ تو تقریباً طے ہے کہ وہ چونکہ پارلیمانی پارٹی کے حیثیت میں انہوں نے نہ تو کاغذات جمع کرائے تھے کینڈیڈیٹ کے, اور نہ وہ الیکشن لڑے تھے. دونوں صورتوں میں سنی اتحاد کونسل پیچھے ہے. آگے والا فیصلہ جو انہوں نے اس منطق پہ کیا ہے کہ ہم سیٹیں خالی نہیں چھوڑ سکتے, اس لیے ہم نے یہ باقی لوگوں کو اسی پروپورشنیٹ سے دے دی ہیں جو باقی پہلے ان کو دی گئی تھی, اور جو بچی ہیں جس کو میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ یہ مال غنیمت ہے کہ فتح آپ نے حاصل کر لی, دوسری پارٹی پیچھے رہ گئی, تو جو ہے بانٹ لو. تو وہ بانٹا گیا ہے. الیکشن کمیشن
اور پشاور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ اب طے کر دے گی، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا واحد کیس ہے۔ بہت بہت شکریہ زاہد گشکو، میرے الیاس رانا صاحب، 2 سینئر صحافی۔ یقیناً ملکی حالات ہوں چاہے کیسز ہوں، ان کے اوپر حکومت نے کچھ نہ کچھ سٹانس تو لینا ہے، لیکن بظاہر جو سٹانس حکومت لے رہی ہے وہ عدالتوں میں کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد بات کریں گے کہ کیسز اپنی جگہ، لیکن حکومتی حکمت عملی میں واضح تبدیلی کی ضرورت ہے اگر ان کو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کے خلاف اپنے کیسز جیتنے ہیں۔ اس کے اوپر کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، یہ نون لیگ سے جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگر عدالتوں کے معاملات دیکھے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کو بہتری کے ساتھ ساتھ پازیٹیو نتائج ملنے بھی شروع ہو گئے ہیں، اور وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جہاں سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ آتا ہے جس سے لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک بریتھنگ سپیس بن رہا ہے، لیکن یقیناً حکومت کے لیے یہ کوئی خوشگوار تجربے نہیں ہوں گے۔ سائفر کے حوالے سے جب فیصلہ آیا تب بھی حکومت کی طرف سے اس حوالے سے ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا، اور آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے جو ٹویٹ کی گئی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے، اس کے اوپر جب ایف آئی اے کی کارروائی کی بات کی گئی تو پھر اس کے خلاف پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچی، اور آج ان کو ایک بڑا ریلیف وہاں سے اس صورت میں ملا کہ نہ صرف ایف آئی اے کو ان کے خلاف کارروائی کرنے سے روک دیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ بیرسٹر جو سربراہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب وہ بھی، اور اس کے علاوہ رؤوف حسن صاحب دونوں ایف آئی اے کے سامنے روبرو پیش ہوں اور اپنی پوزیشن اور پارٹی کی پوزیشن کو کلیئر کریں، لیکن ان کے خلاف ابھی کسی قسم کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ یقیناً حکومت کو اس کی جواب میں ایک پراپر حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ کیا ہو سکتی ہے، اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں اور ترجمہ قانونی امور بیرسٹر عقیل صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ عقیل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ سر۔ سر میں اس سے پہلے کہ سائفر کے حوالے سے آپ سے بات کرتی، آج ایک اور اہم خبر رہی شیخ مجیب الرحمان صاحب کے حوالے سے جو ٹویٹ تھی اس پہ پچھلے اتنے دنوں سے ایک کنفیوژن پیدا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے کی ہے نہیں کی ہے، ان کے اکاؤنٹ سے کیوں کی گئی، صحیح معنوں میں کی گئی یا منفی معنوں میں کی گئی، لیکن جب ایف آئی اے نے یہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج تحریری فیصلہ دے دیا کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو بلکہ ان کو پیش ہو جانا چاہیے ایف آئی اے کے سامنے۔ اس پر کیا رد عمل ہے سر آپ کا؟ ثنا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو جو آج کی کارروائی تھی، کیونکہ وہ ایک آبجیکشن کیس تھا اور آبجیکشن ریموو کیا گیا اس کے اوپر سے، اور پھر انہوں نے اس کو ہیئرنگ کے لیے ایڈمٹ کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج بیرسٹر گوہر بھی گئے اور رؤوف حسن صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، اور ایف آئی اے وہاں پہ جا کے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی اگر ایف آئی اے ہمیں بلائے گی تو ہم جائیں گے۔ جہاں تک عدالت کے فیصلے کی بات ہے، عدالت کا فیصلہ ایک بڑا کلیئر ہے، اور عدالت نے یہ نہیں کہا کہ آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں، عدالت نے یہ کہا ہے کہ ان کو ہراساں نہ کریں، اور میرے خیال سے ہراساں تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا۔ ایف آئی اے کا کوئی اہلکار ان کے گھر چھاپا مارنے نہیں گیا، ایف آئی اے کے کسی اہلکار نے جو ہے یا کسی بھی انویسٹیگیٹر نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، یا کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا انسیڈنٹ دیکھنے کو نہیں ملا۔ obviously ان کو نوٹس تھا پیش ہونے کا، اور وہ آج پیش بھی ہوئے، اور انہوں نے خود کہا کہ آئندہ بھی اگر بلائے گی ہمیں ایف آئی اے تو ہم جائیں گے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ پارٹ آف لیگل پروسیس ہے، اور پارٹ آف لیگل پروسیس میں اگر آپ کو پیش ہونا ہے تو obviously انویسٹیگیشن کا عمل تو تبھی آگے بڑھے گا جب ان کی طرف سے بیان آئے گا، پھر اس بیان کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ واقعتاً جو ٹویٹ تھی وہ کہاں سے کی گئی، کیونکہ وہ اپنے ایک ڈیفرنٹ اینگل بھی اس کا موجود ہے، کیونکہ اس ٹویٹ کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے آئی پی ایڈریس اور دیگر جو ہیں وہ کہاں سے ٹویٹ اس کی اشاعت ہوئی، اور کیا بانی پی ٹی آئی جو ہیں اس ٹویٹ کی متن سے ان کا جو اپنا موقف ہے کیا ان کی ایما پہ ہوا یا ان کی رضامندی شامل تھی یا ان کی انسٹرکشنز پہ ہوا۔ تو یہ معاملہ بھی obviously ابھی کیونکہ انڈر انویسٹیگیشن ہے تو اس پہ زیادہ تو میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکوں گا، لیکن یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آؤٹ آف کانٹیکس ہے اور غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت کو شاید کوئی سبکی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، ان کا لیگل رائٹ ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے کئی کیسز میں کہ لوگوں کو اگر فیل ہوتا ہے کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے تو وہ عدالت جاتے ہیں۔ اس کیس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہراساں کیا گیا، میرے خیال سے ایک پری ایمپٹیو اور پری میڈیٹیٹڈ جو ہے ایک سٹانس لیا گیا ہے۔ اچھا مجھے یہ بھی فرمائے گا عقیل صاحب کہ اب چلے تھوڑا سا جو سائفر کے حوالے سے فیصلہ آیا اس کے اوپر آپ کی پریس کانفرنس بھی ہم کو یاد ہے جو آپ لوگوں نے فوری بات کی تھی، یہ ایک واضح چیز تو نظر آ رہی ہے کہ حکومت ان فیصلوں سے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آ رہے ہیں خوش نہیں نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو وہی پی ٹی آئی ہے جو کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے اوپر بڑی کھل کر تنقید بھی کر رہی ہے اور ان کو بینچ سے نکل جانے کی بارہا بات بھی کر چکی ہے، لیکن کیا آپ کے خیال میں اوور آل حکومت کی کوئی اب جوابی حکمت عملی ہے؟ کیونکہ آپ نے اس دن کہا کہ جب تک ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں آئے گا تب تک ہم کوئی ریاکشن نہیں دیں گے، لیکن یہ تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے نا کہ بظاہر ایک کورٹ سے بہتر فیسیلیٹیشن محسوس کی جا رہی ہے ایک جماعت کے لیے، اور اس پہ کئی مرتبہ بات شہباز شریف صاحب بھی کر چکے ہیں۔
جی سنا، آپ نے بالکل درست فرمایا. فیسیلیٹیشن دیکھیں نا ہو رہی ہے. معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ چیز ضرور اوپن کروں گا کہ یہ جج صاحبان، عزت مآب جج صاحبان جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جو 6 جج صاحبان جنہوں نے خط لکھا، میں سمجھتا ہوں ان کو کسی پولیٹیکل کیس کو سننا ہی نہیں چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جماعت نے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، تو پھر ایک جماعت کی طرف سے جو پریشر آ رہا ہے وہ تو دیکھا نہیں جا رہا. دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو جس طرح کی معذرت کے ساتھ زبان استعمال کی گئی، ایک مخصوص سیاسی جماعت جس کا نام پی ٹی آئی ہے، اور اس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اتنا پریشرائز کر رہے ہیں ججز کو کہ یہ جو انٹرفیرنس ہے، یہ جو پریشرائزیشن ہے، یہ میرے خیال سے یہ فیل نہیں ہو رہی. اور ریلیف بھی ڈیفینیٹلی ان کو مل رہا ہے، خواہ وہ پریشر میں آ کے مل رہا ہے یا ادروائز مل رہا ہے، یہ دیٹس اگین اپ فار ڈسکشن. لیکن حکومت کا ایک موقف جو واضح طور پہ آپ کے سامنے میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس دن پیش کیا، obviously ہمیں عدالتوں کا، انتہائی عدالتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ہم عدالت کے ہر فیصلہ جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم اسے ڈینائی نہیں کرتے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. لیکن جب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا، کیونکہ ابھی شارٹ آرڈر آیا ہے اور شارٹ آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ فار ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر، جب تفصیلی فیصلہ آئے گا دیکھا جائے گا کہ اس میں کس قسم کا ایویڈنس جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے عزت مآب جج صاحبان نے، اور کیا جو ایسا ایویڈنس تھا انہوں نے اس سٹیج پہ دیکھا کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے اس کو رینڈر نہیں کیا گیا انٹو اے مس ٹرائل، یا اس کو ریمانڈ بیک نہیں کیا گیا. کیونکہ یہاں پہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت ہی پیوٹل ہے، اور وہ پیوٹل اس لیے ہے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سائفر لہرایا بھی، پھر ریکارڈنگ بھی ان کی موجود ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اور انہوں نے کھیلا بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی تمام تر پارٹی نے، ایسے تو دیکھیں نا ایک پینڈورا باکس کھل گیا. کوئی بھی وزیر اعظم، ان کا ایز اے وزیر اعظم یہ رہے ہیں، ان کا ایک اوتھ تھا کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی میرے علم میں پاکستان کا کوئی بھی سیکرٹ یا کوئی ایسی کانفیڈینشیل انفارمیشن آئے گی میں اس کو ڈسیمینیٹ نہیں کروں گا، اس کو پروٹیکٹ کروں گا. اور یہ تو کئی وزراء اعظم جو ہیں وہ قبر تک لے کے جاتے ہیں. کوئی وزیر اعظم کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اسٹیٹ سیکرٹس کو اس طرح سپل آؤٹ کرے پبلک فورمز پہ. جہاں تک ایک بات واضح ضرور ہے کہ اب کیونکہ یہ پینڈورا باکس کھلا ہے تو کل کو کوئی وزیر، کوئی جو سفیر ہے آپ کا، وہ پبلک جو سینسٹیو اور کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس ہے وہ پبلک ڈومین میں لے آئے گا. کیونکہ یہ تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے نا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو اپلیکیشن ہے وہ تو اس طریقے سے نہیں ہوئی. تو پھر پاکستان کی جتنی بھی ایک نیشنل سیکیورٹی حوالے سے اگر دیکھا جائے جو کانفیڈینشیل اور سیکرٹ اور سینسٹیو ڈاکیومنٹس ہیں، پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا عقیل تو صاحب، اس کو اس تناظر میں اگر دیکھا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اچھا مجھے یہ بھی فرما دیجیے گا مختصراً کہ یہ ایک تنقید ہو رہی ہے حکومت کے اوپر بھی کہ چاہے جتنے بھی کیسز ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، کہ جی ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں بانی چیئرمین کے، لیکن اب نئے کیسز ان کے لیے لائے جا رہے ہیں. عدت مہنی کا کیس بھی صحیح ٹائم پر سنایا نہیں جا سکا خاور مانیکا صاحب کی اعتراضات کی وجہ سے، پھر سائفر ہے، پھر اس سے پہلے توشہ خانہ ہے. یہ اس تنقید کے رسپانس میں آپ حکومتی موقف کیا دیں گے کہ کیا اب سننے میں آ رہا ہے کہ 2 مزید کیسز توشہ خانہ کے بھی آ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی تو اس کے اوپر یہی پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ جی نئے سے نئے کیسز لائے جا رہے ہیں تاکہ خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے. پھر نیب میں بھی امینڈمنٹس کی گئی ہیں کہ 14 دن سے 40 دن کا جو ریمانڈ ہے وہ کر دیا گیا ہے. دیکھیں سنا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ تمام کیسز ہیں جن میں بانی پی ٹی آئی خود جو ہے یہ انہوں نے تمام تر چیزیں کمٹ کی ہوئی ہیں. اور وہ اگر میں 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس کی بات کروں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ فیسیلیٹیشن کیسے ہوئی اور کس طرح کیبنٹ کو دکھائے بغیر ایک اپروول کیا گیا اور ایک ڈاکہ ڈالا گیا پاکستان کے جو فنڈز واپس آنے تھے اور ان کو کس طرح ری راؤٹ کیا گیا. دیٹس اے کیس دیٹس انڈر انویسٹیگیشن اور وہ چل رہا ہے سارا معاملہ. حکومت صرف اور صرف جو ان کے اپنے کیے ہوئے اقدامات ہیں یا اپنی کی ہوئی حرکات ہیں وہ منظر عام پہ لے کے آ رہی ہے. اگر وہ ود ان 4 کارنرز آف دا لا یا کسی قانون کے پی پی سی کے یا سی آر پی سی کے زمرے میں آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی قانون اپنی حرکت میں آئے گا اور قانونی کارروائی ہوگی.
ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل صاحب، ترجمان برائے قانونی امور حکومت کو رہے تھے، اور یقیناً حکومت کی اپنی طرف سے بھی حکمت عملی اب آنے والے دنوں میں ہمیں تبدیل ہوتی نظر آئے گی، کیونکہ ریزرویشنز کورٹس کے حوالے سے اب حکومت بھی کھل کر ان کا اظہار کر رہی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا عدالت انصاف کا تقاضا کرتے ہوئے منصفانہ فیصلے کرتی ہیں، یا پھر جو تنقید ان کے اوپر ہو رہی ہے اس کو مد نظر رکھنے کے بجائے اصولی طور پر کسی ایک طرف جھکاؤ رکھتی ہیں. یہ فیصلہ عوام کے اوپر چھوڑتے ہیں. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.